बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त हलचल मची हुई है। सियासी जो पंडित हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं और चार बड़ी गिरफ्तारियां, और फिर राय साहब कुछ लोगों ने मुल्क छोड़कर भागने की भी तैयारी कर ली है। इस पूरी कहानी से और फैसले से पर्दा हम उठाएंगे, और फिर इमरान खान और फिर इंटरनेशनल कॉल का ये क्या मामला है और क्या खबर आई है जेल से, इसकी भी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ है, 98% पाकिस्तानी एक तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान के वो लोग जो हुकूमत चलाने और बनाने और बिगाड़ने के दावेदार हैं, अब वो दूसरी तरफ मदे मुकाबिल आ गए हैं। 98% पाकिस्तान क्या कह रहा है, इसकी कहानी भी आज पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे, ख़ास तौर पे उस वक्त जब महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है, और अब इस जिन को वापस बोतल में बंद करना शायद इस हुकूमत या किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं है। लेकिन राय साहब, सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो इस वक्त इस पर बात हो रही है, इस खबर ने यकीनन एक फैसले ने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल कर रख दिया। 16 माह की लोगों की रियासत, जो कहते थे कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया, आज उनकी सियासत भी कुर्बान हो गई और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को भी कुर्बान कर दिया। जो हालात और जो सर्वेज बता रहे हैं, 98% पाकिस्तानी जो चीख चीख कर इन लोगों का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार हैं। राय साहब, एक इंतहाई अहम फैसला आया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते, इसे आप कहें छक्का मारा, एक झटका दिया, या फिर इसके पीछे भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक गेम है, इसको हम एक्सप्लोर जरूर करेंगे। लेकिन राय साहब, जो इंतहाई अहम फैसला है, जिसमें 2-1 से ये फैसला सुनाया गया है, 700 अरब से जायद के 1809 मुबैना करप्शन केसेस हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरियां दोबारा खुल गई हैं। तकरीबन 450 साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रेडार पर दोबारा आ गए हैं। अगर कहा जाए राय साहब, 450 साबिक अरकान पार्लियामेंट, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो करप्ट है, करप्शन ज़दा है, नैब ज़दा है। और अगर राय साहब आज की तारीख में मैं ये कहूँ कि ये नैब का पाकिस्तान है और नैब की पार्लियामेंट है, तो राय साहब ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन साबिक अरकान पार्लियामेंट में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ 2019 से मुबैना तौर पर तकरीबन 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरियां और शिकायत चल रही थी। लेकिन नैब तरामीम के बाद ये तमाम केसेस जो हैं वो बंद हो गए या नैब ने इनको वापस कर दिया। तकरीबन 460 रेफरेंसेस हैं, 270 तहकीकात हैं, 456 इंक्वायरियां और 623 शिकायत की तहकीकात जो हैं वो शुरू की गई। अब इसमें राय साहब, तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों पाकिस्तान के साबिक 7 वज़राए आज़म, साबिक 14 वज़राए आला भी इसमें शामिल हैं। और राय साहब, जो सबसे अहम नुक्ता है कि इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, जो ब्रीफ केस उठाकर जो एक बाबू आए थे पाकिस्तान में, शौकत अजीज, या फिर राजा रियाज, ये तमाम लोग राय साहब इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। और जो सबसे अहम नुक्ता है जो इसमें उठाया गया, राय साहब, जो पैसा वसूल पाया है नैब ने इन तमाम केसेस से के लिए, यानी नैब ने 4000, ये इंतहाई अहम नुक्ता इसलिए भी राय साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ हमेशा से भी रहा पाकिस्तान में नैब के हवाले से कि ये जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे ही काम नहीं करती। और आज हमारी इस बात की दलील आ गई है इन फिगर से कि नैब ने 4800 केसेस की तहकीकात की। नैब अब तक सरकार से, कौमी खजाने से, यानी राय साहब मेरे और आपके पैसे नैब ने किस तरह उड़ाए 1999 से लेकर 2023 तक, यानी 57 अरब रुपए के फंड्स जो है वो ले चुका है, जबकि इसके मुकाबले में जो रिकवरी है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। राय साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को?
امتحان ہوگا سیاستدانوں کا، امتحان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، یا پھر یہ امتحان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جنہوں نے رائے صاحب ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کیس ہے اس پہ نوٹسز بھی کر دی ہیں، اور فل بینچ بیٹھے گا، ہاف بینچ بیٹھے گا، ہاف فرائی بینچ بیٹھے گا، کس قسم کا بینچ جو ہے رائے صاحب بیٹھے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے، کیونکہ ایک تو راجہ پرویز اشرف 6 ان کے خلاف جو ریفرنسز تھے اب وہ بھی کھلنے چاہیے. سینیٹر روبینہ خالد، ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو تو وہ بھی کھلے گا. اس کے اندر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے توشہ ریفرنسز بھی نیب قوانین میں جعلی ترامیم کر کے بند کیے گئے تھے، یعنی نیب کو واپس بھیجے گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ توشہ خانہ کیس میں یا توشہ خانہ ریفرنسز جو آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف تھے ان میں شواہد نہیں تھے. اگر ان میں شواہد نہ ہوتے تو نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کیسز کو عدالتوں کے اندر کانٹیسٹ کرتے. بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں کانٹیسٹ کرتے، انہوں نے ایک جعلی قانون سازی کی، نیب قوانین میں ترامیم کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ریفرنسز پھر احتساب عدالت نے صرف اس بنیاد پر کہ نئی قانون سازی ہو گئی ہے تو نیب کو واپس بھیج دی. احتساب عدالت نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ ان ریفرنسز میں شواہد نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو تو توشہ خانہ کے بوگس ترین کیس میں سزا سنائی گئی، جسے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سزا غلط تھی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ سزا معطل کرنی پڑی اور یہ بھی کہنا پڑا کہ ٹرائل کورٹ نے اس فیصلے میں بہت سی غلطیاں کی. عمران خان صاحب کو اس کے بعد جعلی سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا. لیکن توشہ خانہ کی حد تک بات کریں تو عمران خان صاحب تو توشہ خانہ کیس میں بری ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو توشہ خانہ کیس کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اسے کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا. یعنی اس فیصلے کو، عمران خان صاحب کی رہائی کے فیصلے کو نگران حکومت نے یا وفاق نے کوئی چیلنج نہیں کیا، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی اپیل نہیں ڈالی، نظر ثانی کی کوئی درخواست نہیں دائر کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کو بھی پتہ ہے، نگران حکومت کو بھی پتہ ہے، اٹارنی جنرل کو بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد نہیں تھے. لیکن یہاں پر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں شواہد موجود تھے. صرف اور صرف نیب قوانین میں ترامیم کی بنیاد پر یہ کیسز بند کیے گئے تھے. اچھا، اب اس کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی گیس کرنے والی خبر ہے، جو ایک صحافی کے طور پر نوز فار نیوز ہے، کہ یہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ 36 گھنٹے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا. تو کیوں انہوں نے انتخاب کیا اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 1-2 دن پہلے اس قسم کا فیصلہ سنانے کا؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے متعلق جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ رجسٹ کرنے والے جج نہیں ہیں. یعنی یہ ہمیشہ ہومیوپیتھک قسم کے فیصلے دینے والے جج رہے ہیں. یہ کوئی مزاحمتی جج نہیں ہے. یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے کچھ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دبنگ فیصلے نہیں دے پاتے. دبنگ فیصلوں سے کبھی بھی یہ مراد نہیں ہے کہ جذباتی فیصلے دیں. دبنگ فیصلوں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے انصاف اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے تو آپ آگے یہ نہ دیکھیں کہ دوسری جانب کوئی ایسا گروہ تو نہیں ہے کہ جس کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا یا گاڈ فادر کہا تھا. تو آپ اس کے قطع نظر کہ کس گروہ کے خلاف فیصلہ انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق آ رہا، آپ فیصلہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر لگا کہ وہ شریف خاندان سے مرعوب ہے، جس کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے فیصلے میں خود اعتراف جرم بھی کیا کہ ایک تو غیر آئینی قسم کی پٹیشنز میں الجھائے رکھا گیا سپریم کورٹ کو. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بار بار خلاف ورزی کی گئی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے تحمل کا مظاہرہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی انصاف پر مبنی بولڈ فیصلے دینے کے موڈ میں نہیں تھے. لیکن اب چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ دے سکتے تھے؟
یعنی یہ ایک سوال ہے، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ دلوایا، لیکن میں ایک گیس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بھی ممکن ہے، اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ کیسز کھلوائے ہیں، کیونکہ جب اس قسم کے کیسز کھلتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بہت بڑی بارگیننگ چپ آ جاتی ہے۔ جب بھی سیاستدانوں کے خلاف کیسز کھلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں سے کوئی بات منوانی ہو، کوئی ڈیل کرنی ہو اپنی شرائط پر، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ ایک اپر ہینڈ آیا تھا۔ مثال کے طور پر آصف علی زرداری کا جعلی اکاؤنٹس کا جو ریفرنس تھا وہ کھل گیا ہے، یعنی وہ دوبارہ کھل جائے گا، کیونکہ 7 دن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ متعلقہ عدالتوں کو تمام ریکارڈ بھیجا جائے ودن 7 days۔ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلاول زرداری بار بار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یعنی ان کا گلہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف نون لیگ کو فیور نہ کرے، ہمیں بھی فیور کرے، تو تب یہ لیول پلینگ فیلڈ بنے گا، یعنی جتنا حصہ نون لیگ کو دیا جا رہا ہے اتنا حصہ ہمیں بھی دیا جائے، یا ہمیں نون لیگ سے بھی زیادہ حصہ دیا جائے۔ تو اس پوری صورتحال میں آپ 2-3 خبروں کو ملا کر پڑھیں۔ مراد علی شاہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا، یہ آج سے 4-5 دن پہلے کی خبر۔ پیپلز پارٹی کے دور کے ایسے افسران جن کے متعلق بھتہ خوری کے الزامات تھے کہ یہ بھتہ خوری کرتے تھے، سرکاری افسران جن میں منظور کاکے جیسے افسران بھی شامل تھے، جو کہ پارکس اور فلائی جو پروجیکٹ کی زمینیں تھیں وہ بھی چٹ کر کے آصف علی زرداری کو بھتہ دیتے رہے، اس سے پہلے وہ بیرون ملک بھی فرار ہو گئے تھے۔ تو یہ جو تمام گرفتاریاں ہوئیں، جس کے بعد بلاول زرداری اریٹیٹ ہوئے اور بلاول زرداری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک پر مزید تجربات کرنا بند کرے اور کٹ پتلیاں نہ بنائے۔ اس کے بعد مریم نواز کا یہ کہنا اور پوری نون لیگ کا، جی ڈی اے اور اسی طرح فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ ہم سندھ میں جا کر کیمپین کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی فی الحال پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید اس لیے رعایت کرنے پر تیار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ شریف خاندان کو بہت زیادہ رعایات دی جا رہی ہیں، ہمیں بھی رعایات دی جائیں، ہمارے بھی کیسز ختم کیے جائیں، ہمیں بھی جو اگلا دھاندلی زدہ الیکشن پلان کیا گیا ہے اس کے اندر دھاندلی سے نشستیں دلوائی جائیں اور اتنی نشستیں دلوائی جائیں جتنی نون لیگ کو دلوانے کا پلان بنایا گیا۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ، جس کے نتیجے میں اور جس کی زد میں شریف خاندان تو آیا ہے، لیکن براہ راست آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے وہ بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے 70 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی سے ڈیل کرنے کے لیے، یعنی پیپلز پارٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک اپر ہینڈ آ گیا۔ اچھا، اس کے اندر اب ایک اور جو اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ 21 اکتوبر کی تاریخ نواز شریف نے اناؤنس کی کہ میں واپس آؤں گا۔ اب نواز شریف کا جو ریفرنس ہے توشہ خانہ کا، کیونکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب کو سزا بھی سنائی گئی اور بعد میں وہ سزا معطل ہوئی، اتنا بوگس کیس تھا۔ لیکن نواز شریف کا جو کیس تھا اس کے اندر تو شواہد موجود تھے، اس کے اندر جو پروسیڈنگز ہونی تھی عدالت کے اندر وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے جعلی قانون سازی کر لی تھی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیس کھلنے کے بعد، یا کیا یہ کیس کھلتا ہے جیسے 7 دن کے اندر ریکارڈ مانگا گیا ہے، اور اگر یہ کیس کھلتا ہے تو کیا یہ کیس نواز شریف کی واپسی میں کوئی رکاوٹ بن جائے گا؟ اگر یہ کیس نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کارڈز کھیلنا شروع کر دیے ہیں کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کو ٹیکل کرنا اور پیپلز پارٹی کو یہ بتانا کہ شہباز شریف ہمارا فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے، نواز شریف کی پرواز کو روکنا اور یہ کہنا کہ ابھی آپ وہیں پہ تشریف رکھیں، آپ واپس نہ آئیں، ہم آپ کے مقدمات ختم نہیں کروا سکتے اور آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کو جیل نہیں جانا پڑے گا، اور اس طریقے سے شہباز شریف کے لیے مکمل طور پر راہ ہموار کر دینا، کیونکہ شہباز شریف کا جو کمفرٹ لیول ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ہمیشہ شہباز شریف کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ سابق صدر پرویز مشرف نے بھی شہباز شریف کو ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں۔
शहबाज शरीफ ने कोई मेरिट के ऊपर वहाँ इनकार नहीं किया था, लेकिन उनको ये पता था कि ये एक बड़ी उनके लिए कोई वाइबल सिचुएशन नहीं होगी। तो शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूँ। तो ये इस वक्त एक ही आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो सारे एफर्ट्स हैं उनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो शहबाज शरीफ के लिए, और शहबाज शरीफ भी ये तासुर देते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या इस केस की बुनियाद पर, यानी ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, इस डिसीजन की बुनियाद पर जो केसेस खुलेंगे तो उसमें आसिफ अली जरदारी, इसी तरह पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत या नवाज शरीफ, इनके केसेस किस तरीके से आगे चलते हैं। क्योंकि अगर बिलावल जरदारी ने, जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, इसके अंदर भी बराह रास्त फौजी क़यादत को धमकियाँ दी गई और ये कहा गया कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन के अंदर होने चाहिए और तमाम जो जमातें हैं उनको एक तरह का मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, लेकिन वो मौका तमाम लोगों को और तमाम जमातों को यकसा मौका फराम नहीं किया जा रहा। यानी ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कौन यहाँ पर मौका दे सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का और कौन नहीं दे सकता। ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम जमातों को यकसा मौके नहीं दे रही। तो वो असल में जब ये कहते हैं कि तमाम जमातों को यकसा मौके नहीं दे रहे, तो वो ये कह रहे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आप हमारे ख़िलाफ़ केसेस ना खोलें, आप हमें पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करवा के दें। अगर आपने शहबाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाना है तो फिर हमें भी आप इक्वल हिस्सा दें, वो पंजाब में दे दें, सिंध में हमारी नशिस्तें बढ़वा दें, हमें बलूचिस्तान में अकोमोडेट करें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद करवाएँ। तो इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ये अब खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है और इसके अंदर चूँकि कुछ रिटायर्ड लोग भी आएंगे, यानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मिलिट्री से है, तो उससे अगर ये तमाम केसेस खुलते हैं तो एक आप ये कह लें कि इस चीज़ को सप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ एक ऐसी ड्राइव शुरू की जा रही है कि जिसके पीछे एक पॉजिटिव इंटेंट है, यानी ये इसको इस तरह से सप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन असल इशू वही है कि जब इस किस्म के केस खुलते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाती है डील करने के लिए। अब इसके अंदर इमरान खान साहब के लिए क्या है, एक तो चूँकि इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस का फ़ैसला और इमरान खान साहब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जैसा कि लोग हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। नंबर 2, इससे इमरान खान साहब के बयानिए को, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उसके ऊपर एक मोहर सख्त हो गई है कि ये जो 13 जमातों का टोला है ये करप्ट है और इन्होंने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए खुद को NRO दिया और फिर नैब कवानीन में तरमीम कर दी। और ये कितना बड़ा जुल्म है कि 50 करोड़ रुपये से कम की आप करप्शन करें तो फिर आपके खिलाफ रेफरेंस ही चलेगा। यानी 49 करोड़ 99 लाख की आप करप्शन कर ले तो ठीक है, 50 करोड़ रुपया कोई आम पाकिस्तानी, अपर मिडिल क्लास का पाकिस्तानी भी 50 करोड़ रुपया उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना देखा होगा, और अगर बेचारा वो गिनना शुरू कर दे तो शायद उसकी ज़िंदगी के 10 साल लग जाए। कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो पहले थी अब तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल कुचल के उन्होंने लोअर क्लास में उसको बिल्कुल कुचल के लोअर क्लास से भी नीचे ले गए। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर हाशमी साहब, इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है और इमरान खान साहब के बयान करदा हक़ाइक़ 100% सच साबित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी है कि इमरान खान साहब सच कह रहे थे। और इसके अंदर इमरान खान साहब को एक अखलाकी फ़तह ये हुई है कि इमरान खान साहब की अपनी जमात, यानी अगर इमरान खान साहब को ये खदशा होता कि उनकी अपनी जमात के लोग इसकी जद में आ जाएंगे, या इमरान खान साहब ये चाहते कि चलें तमाम सियासतदानों ने इससे फ़ायदा उठाया है तो मैंने कोई अगर करप्शन किया या मेरी जमात के लोगों ने करप्शन किया तो वो भी इससे फ़ायदा उठा लें, लेकिन नहीं, इमरान खान साहब ने कोई उससे फ़ायदा पर्सनली उठाने के लिए इसलिए कोशिश नहीं की कि उन्होंने तो कोई करप्शन की नहीं। और अगर PTI के अंदर कोई 1% ऐसा शख्स है कि जिसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात हैं तो इमरान खान साहब ने उसके बावजूद परवाह नहीं की। तो ये इमरान खान साहब की मोरली, एथिकली और पॉलिटिकली ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी फ़तह है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी खुशी का इज़हार भी किया। लेकिन खेल असल में पाकिस्तान की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का है
کیسز بالکل ٹھیک ہیں, کیسز بالکل جائز ہیں, یہ کھلنے چاہیے, ان کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کیسز کو کیسے استعمال کرتی ہے, یہ بڑا دلچسپ کھیل شروع ہونے والا ہے. اچھا راج صاحب, یہ انٹرنیشنل کال کا یہ معاملہ ہے اور کہا گیا, حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے کہ عمران خان کی ان کے دونوں بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے, یعنی فون پر جو ہے بات کروائی جائے. اب اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں انہوں نے جواب لکھا توہین عدالت کی کارروائی کے اندر. انہوں نے کہا کہ سر یہ توہین عدالت کا آپ نے نوٹسز اور ہمیں بلا تو لیا, لیکن یہ توہین عدالت نہیں ہے. جیل مینول کے اندر کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے مجرم کی گفتگو جو ہے وہ کروانی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ سیکرٹ ایکٹ کے اندر موبائل یا پھر بیرون ملک جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی جا سکتی, یعنی گفتگو جو ہے کسی سے بھی نہیں کروائی جا سکتی. اب اس کے اوپر ایک تو جیل مینول سے لا علمی کا معاملہ ہے, اور پھر سپریم جو عدالت ہے جس کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا, اب وہاں پر رائے صاحب یہ معاملہ جو ہے چلے گا. رائے صاحب, خان صاحب کو ویسے تو توڑنے کی آپ نے کوشش کر لی, آپ نے تقریباً 16 ماہ میں پارلیمنٹ کو استعمال کر کے باقاعدہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی, ریورس انجینئرنگ کی, اور پتہ نہیں کون کون سی انجینئرنگ کی, تاکہ عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ ہو سکے, وکٹمائز کیا جا سکے یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو. لیکن نکلا رائے صاحب کچھ بھی نہیں ہے, اور عدالتوں کا ایسے کمزور ججوں کا سہارا لینا پڑا جو صرف نام کے دلیر ہیں اور اچھے فیصلے انہوں نے نہیں دیے. لیکن رائے صاحب آپ کو اب کیا لگتا ہے, جب توڑا نہیں جا سکا بیٹوں سے بات نہ کروا کر, کیا توڑ لیا جائے گا عمران خان کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں, تو جب نواز شریف یہاں پہ اڈیالہ جیل میں قید تھے اور اس کے بعد نواز شریف نے جتنی جیل کاٹی, بطور صحافی مجھے اور بہت سے صحافیوں کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پورا دن سیاسی کارکنوں کی, صحافیوں کی, نون لیگ کے لیڈرز کی پورا دن ملاقاتیں چلتی تھی. یعنی نواز شریف کی جیل ایک سیاسی دفتر بنی ہوئی تھی, ان کا ایک سیاسی سیکریٹریٹ بنی ہوئی تھی. اس کے بعد نواز شریف ایک پرچی کے اوپر, ایک پیپر کے اوپر لمبی چوڑی فہرست لکھ دیتے تھے کہ مجھے صبح ناشتے میں یہ چیزیں چاہیے, مجھے دن کے کھانے میں یہ چیزیں چاہیے, اور میں نے رات کو ڈنر میں مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو 3 وقت رنگ برنگے کھانے نواز شریف کے لیے لائے جاتے تھے. پھر نواز شریف کو ٹیلی ویژن کی سہولت میسر تھی, نواز شریف کو اے سی کی سہولت میسر تھی, نواز شریف کے پاس ایک اٹیچ باتھ تھا, نواز شریف کو بہترین ایک بیڈ فراہم کیا گیا تھا, اور نواز شریف کے پاس 2 لان تھے جہاں وہ چہل قدمی کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے پاس 2 مشقتی تھے جو ان کی ٹانگیں بھی دباتے تھے, جو ان کے جو کمرہ تھا اس کی صفائی کرتے تھے, ان کے واش روم کی صفائی کرتے تھے, اور ان کے گھر سے بھی, یعنی نواز شریف کے گھر سے بھی جو ملازمین آتے تھے ان کو بھی ایکسیس دی جاتی تھی کہ وہ بھی نواز شریف کے کمرے کی صفائی کر دیں یا نواز شریف کے واش روم کی صفائی کریں. تو نواز شریف نے اس قسم کی جیل کاٹی ہے. 2 لان آپ کو چہل قدمی کے لیے میسر تھے, یعنی پاکستان کے 99% لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو کہ نواز شریف کو جیل میں مہیا کی گئی. اچھا, یہ کس قسم کی جیل چاہتے ہیں, اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ شہباز شریف جب جیل میں گئے تو ان کو جو نیچے فرش تھا وہ پسند نہیں آیا, تو انہوں نے وہاں پہ ٹائلز لگوا لیں. ان کو اجازت دی گئی کہ آپ بیش قیمت ٹائلز یہاں پر لگوائیں. انہوں نے اپنا واش روم کا سارا بہترین قسم کا کام کروایا, اور ان کو بھی بہترین قسم کا ایک بیڈ روم نما جو ہے ان کا وہ کمرہ تھا, اور زبردست آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل فیل لائک ہوم. تو انہوں نے بالکل گھر کے ماحول کی طرح کا اپنی جو جیل ہے اس کو اس طریقے سے سیٹ کروا لیا. تو یہ ریاست, یعنی, اور اس وقت حکومت عمران خان صاحب کی تھی. حکومت اور ریاست میں بڑا فرق ہے ہاشمی صاحب. پاکستان میں حکومت اور ریاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر حکومت کو ہی عموماً ریاست سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں پر حکومت اور ریاست میں بڑا فرق ہے. حکومت ہے جو آپ کا پرائم منسٹر ہے, اور ریاست کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے جس کو ہم ڈیپ سٹیٹ بھی کہتے ہیں. تو اگرچہ حکومت عمران خان صاحب کی تھی, لیکن ڈیپ سٹیٹ ظاہر ہے کہ جناب باجوہ رن کر رہے تھے, اور جناب باجوہ نے آگے جا کر اپنی ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ سے, نون لیگ سے حمایت بھی لینی تھی, اور نون لیگ سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ 4تھے سال میں جا کے ڈیل بھی لینی ہے, ان کے ساتھ ڈیل کر کے دوبارہ ان کو اقتدار میں بھی لانا ہے.
تو اس لیے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو یہ تمام سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ نمبر 2 کہ نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے تو ایک طرف، مریم نواز نے بھی اسی طرح کی پرآسائش نام نہاد جو ہے وہ جیل کاٹی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب، ان کو اٹک جیل بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ بہانہ بنا لیں گے کہ اٹک جیل میں تو بہتر کیٹیگری کی آپ کے پاس بیرکس نہیں ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب بینگ فارمر پرائم منسٹر، یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، یہ ان کا قانونی اور آئینی حق اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دینا چاہیے تھا۔ اور جب یہ درخواست کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اب اٹک جیل سے منتقل کیا جائے، تو وہ پہلی پیشی کے اندر عمران خان صاحب کو منتقل کر کے کسی ایسی جیل میں بھیجنا چاہیے تھا جہاں کوئی بہتر کلاس ہو۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ اسلام آباد میں ایک ٹرائل کورٹ نے سنایا، عمران خان صاحب کو گرفتار لاہور سے کیا گیا، تو یا پھر ان کو لاہور کی کسی جیل میں بھیجا جا سکتا تھا یا پھر اڈیالہ جیل جو راولپنڈی کے وہاں بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو اذیت دینا۔ لیکن اب اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خان صاحب جتنی یہ خان صاحب کو اذیت دے رہے ہیں، خان صاحب اس کے اوپر جیل انتظامیہ سے شکایت ہی نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء میں سے ایک وکیل سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا خان صاحب کیوں نہیں جیل انتظامیہ سے بات کرتے یا شکایت کرتے یا آفیشلی اس کو رجسٹر کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ یہی جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں، وہ رپورٹ غلط تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس لیے اب کوئی کمپلین نہیں کرتے کہ خان صاحب یہ تاثر ہی نہیں دینا چاہتے کہ یہ جن حالات میں ان کے لیے رکھا گیا یہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کٹھن حالات ہیں۔ وہ ہر طرح کے حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تاثر ایسا بنے کہ ان کے لیے کوئی مشکل ہے یا ان کے لیے کوئی یہ جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے کوئی یعنی وہ انکمفرٹیبل ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب پورے طریقے سے وہ جیل کے ماحول کے اندر ڈھل گئے، اور انتظامیہ اگر ان سے بات کرتی ہے تو وہ کوئی اس کے اوپر شکایت نہیں کرتے۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جن کے پاس باہر جانے کا موقع نہیں تھا، صرف موقع نہیں تھا، ان کو بار بار یہ کہا گیا، بار بار یہ پیغامات بھیجے گئے کہ آپ باہر چلے جائیں۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا، بوگس ترین مقدمات تھے، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، گولیاں لگ گئی، دوسرا قاتلانہ حملہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب، یہ جو ہمارے ویورز ہیں نون لیگ کے لوگ بھی جو اگر ہمیں سنتے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں، ان کو ذرا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے اوپر جان لیوا حملہ ہو گیا، جس کو پتا تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، جس کو پتا تھا کہ جیل کے اندر سلو پوائزننگ کر کے مجھے ماریں گے، مجھے مارنے کی سازش کریں گے، جس کو پتا تھا کہ مجھے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں، جس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی انٹرنیشنل لیول پر اتنی بڑی پہچان ہے کہ وہ باہر جا کر ایک انٹرنیشنل لابنگ کر سکتا ہے اپنی جماعت کے لیے اور اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب باہر نہیں گئے۔ انہوں نے جیل کاٹنا اور جو ممکنہ خدشات ہیں ان کی جان کو، یہ تمام انہوں نے رسک لے لیے۔ دوسری جانب نواز شریف، جن کے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ جناب باجوہ نے انہیں باہر بھجوایا تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جب جناب فیض حمید ISI میں تھے تو اس وقت نواز شریف کو باہر بھجوایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف جو نام نہاد بیماری کے بہانے پرآسائش جیل چھوڑ کر بھی باہر بھاگ گئے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب۔ تو آپ کی جو قوم ہے، آپ کے ملک کے عوام، ان کے لیے کمپیریزن کرنا بڑا آسان ہے کہ عمران خان صاحب باہر کیوں نہیں گئے، کیونکہ وہ اس لیے باہر نہیں گئے، انہوں نے کوئی دوبارہ اقتدار میں آ کے اپنے اثاثے نہیں بنانے، کوئی یہاں سے پیسہ کما کے لندن میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ اس قوم کی آخری امید ہے۔ عمران خان صاحب اس قوم کی آخری امید ہیں جو اس ملک کے لوگوں کو نسل در نسل غلام ابن غلام بننے سے بچا سکتے ہیں، جو کہ ایسے مافیا سے لڑ سکتے ہیں سیاسی طور پر جس کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا، اور اس وقت حقیقی آزادی کی منزل تک صرف عمران خان صاحب پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ایک صحافی کے طور پر، ایک تجزیے کے طور پر، کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا، 300 مرکزی رہنما تحریک انصاف کے، ان کو جبر کے تحت تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کر دیا،
عمران خان صاحب کو 42 دن سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور سرویز ابھی بھی یہ آ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گیا اور صرف بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوا، صرف الیکشن ہو گیا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوا، تو 76% ووٹ تحریک انصاف کو ڈل جائے گا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب اپنی قوم کے ساتھ مل کر، اور یہ عمران خان صاحب کے سپورٹر اور اس قوم کا بھی کریڈٹ ہے کہ اس کے باوجود کہ اتنا جبر کا خوف کا ماحول ہے، کوئی بھی شخص اس وقت عمران خان صاحب کے نظریے کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت فرق ہے۔ اب عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے ملاقات نہ کروا کے، ان کے بیٹوں سے بات نہ کروا کے، یہ بھی ایک طرح سے ان کو مینٹلی اعصابی طور پر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی بھی عمران خان صاحب کو جاننے والے جانتے ہیں، میں بطور صحافی کئی مرتبہ ان کے 1-on-1 انٹرویوز کر چکا ہوں، کئی مرتبہ ان کے انٹرویوز کر چکا ہوں، اسی طرح ان کی کئی بریفنگز اٹینڈ کر چکا ہوں، ان کے انٹرنیشنل میں وزٹس کور کر چکا ہوں۔ تو میرے جیسے صحافی جو کہ ان کو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی کوریج کر چکے ہیں، تو تھوڑا سا ان کی شخصیت کو ہمیں جاننے میں مدد ملی۔ تو جو ہم ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، کسی بھی صورت وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے، اور الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں گے ہاشمی صاحب کہ یہ جو ظلم کی رات ہے یہ ڈھل جائے گی۔ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر رات کے بعد ایک دن طلوع ہونا، یہ آپ کی ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ رات آئے اور پھر رات ہی رہے، یہ دن کو نکلنا ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت تک سورج ہوتا ہے وہ مغرب کو غروب ہو جاتا ہے، ایک وقت تک رات ہوتی ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ رات ڈھل جاتی ہے اور سورج دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ یہ جبر کی فضا کو، جبر کی رات کو زیادہ دیر قائم رکھنا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ اچھا رائے صاحب، آپ نے یہ جو ظلم اور جبر کی رات کا ذکر کیا، تو ظلم اور جبر تو پاکستانیوں پر ہو رہا ہے۔ 26 روپے تیل بڑھ گیا رائے صاحب، اور نگران حکومت کہتی ہے کہ ہم بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ جملہ کہا تھا، اور جملہ رائے صاحب پاکستان کی عوام کے نام ہے کہ نگرانوں کا نا ہمیشہ سے حساب کمزور ہوتا ہے، اور یہاں پر حکومتیں چلانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور پلان ان کا کچھ اور ہے۔ کیونکہ رائے صاحب پاکستان کے اندر 98% لوگ انہوں نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ انتخابات سے بھاگ رہے تھے نا، جہاں پر 30% یا 40% لوگ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور حکومت آ جاتی ہے، اب 98% لوگوں نے یہ فیصلہ سنایا ان تمام طاقتوں کے خلاف۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہے، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں ملکی معیشت اور اپنی مالی صورتحال پاکستانی سوچتے ہیں کہ مایوس کن ہے۔ 76% پاکستانی ملکی معیشت کو کمزور اور 68% اپنی مالی صورتحال کو خراب کہہ رہے ہیں۔ سروے میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ 67% پاکستانی ملکی معاشی حالات میں اگلے 6 ماہ میں کوئی بہتری نہیں دیکھ رہے، بلکہ 60% مستقبل میں بھی اپنے مالی حالات مزید کمزور دیکھ رہے ہیں۔ تو رائے صاحب، واٹ اے کنٹری اینڈ ویلکم ٹو لینڈ آف پیور، جو اس لیے بنایا گیا کہ جس کی پارلیمنٹ میں 456 ارکان کے خلاف جو ہیں وہ کرپشن کے اور بدعنوانی کے کیسز ہیں، جس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس منصور کو، جس نے پاکستان کی 90% عوام کے برعکس یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے۔ کل کو رائے صاحب اسی پارلیمنٹ سے اگر چوری اور ڈاکے کو لیگل کر دیا گیا، قانون سازی کر دی گئی، تو کیا پاکستان کی عدالتیں حرکت میں نہیں آئیں گی؟ یہ سوال ہے ہمارے سننے والوں کے لیے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اور اس پر اپنی ضرور رائے دیجیے گا جو جسٹس منصور نے اختلاف کیا ہے چیف جسٹس کے اس فیصلے سے جس سے پورے پاکستان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔